सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन कराम, आज हम आपके सामने फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिद की तरफ से फ़िक़्ह हनफ़ी पर एक एतराज़ और साथ में उसका जवाब अर्ज़ करेंगे। मसला और जवाब अर्ज़ करने से पहले मैं चंद बातें तमहीदी तौर पर आपके सामने बयान करूँगा ताकि मसला और जवाब आपको समझने में आसानी हो। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, फ़िक़्ह चूँकि फ़ुक़हा का मुरतब किया हुआ है और फ़क़ीह अहादीस को सामने रख कर एक मसला अख़ज़ कर लेता है और एक मसला साबित करके आवाम के सामने बयान कर देता है। अज़ीज़ दोस्तों, फ़ुक़हा कराम को अहादीस के मानी बयान करने और अहादीस की तशरीह करने में जो खुदादाद सलाहियत हासिल है वो मुहद्दिसीन कराम को हासिल नहीं। चूँकि एक कायदा और एक ज़ाब्ता है कि अर फ़क़ीह मुहद्दिस भी होता है लेकिन अर मुहद्दिस फ़क़ीह नहीं होता। ये बात के फ़ुक़हा कराम को अहादीस के मानी और तशरीह करने में बनिस्बत मुहद्दिस के ऊंचा मकाम और एक मर्तबा और फ़ौक़ियत हासिल है, इस बात का एतराफ़ ख़ुद मुहद्दिसीन कराम भी करते हैं। चुनांचा हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मायानाज़ शागिर्द व अज़ीम मुहद्दिस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जामे तिरमिज़ी में फ़ुक़हा कराम रहमहुमुल्लाह की शान और उनके मकाम को इन अल्फाज में बयान फरमाया। फरमाते हैं कि अल-फ़ुक़हा हुम अअलमु बिमानिल हदीस, कि फ़ुक़हा कराम मुहद्दिसीन से ज़्यादा हदीस के मानी को जानने वाले हैं। इसी तरह हज़रत इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से मसले का इस्तिफ़सार किया, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने वो मसला उनको बयान किया। इमाम साहब के मसले को सुनने के बाद इमाम आमश हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से सवाल करते हैं कि ये मसला आपने कहाँ से लिया है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मसला, जो हदीस आपने मुझे सुनाया है उस हदीस से मैंने ये मसला साबित किया है, और जो हदीस इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया है उससे ये मसला मैंने साबित किया है। हज़रत इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ाहत को देखकर और सुनकर बेसाख्ता बोल उठे कि या माशरल फ़ुक़हा अंतुमुल अतिब्बाउ व नहनु सियादलतु, ए फ़ुक़हा की जमात, तुम लोग तो तबीब हो और हम तो पंसारी हैं। यानी जैसे डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है तो डॉक्टर उस मरीज़ के मर्ज़ की तशख़ीस करके उसका इलाज बतला देता है कि अल्लाह ताला आपको इन दवाइयों के इस्तेमाल करने पर शिफा अता फ़रमाएगा। इसी तरह दीन पर अमल करने वाला एक इंसान कौन सी अहादीस पर अमल करे और किन अहादीस को अपने अमल में ले आए ताकि उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो, इस मामले में जो सलाहियत तुम फ़क़ीह लोगों को है, इमाम आमश के बकौल हम मुहद्दिसीन कराम को हासिल नहीं। दोस्तों अज़ीज़ साथियों, मुहद्दिस हदीस के ज़ाहिर को देखता है और फ़क़ीह हदीस के ज़ाहिर और माने और मफ़हूम को देखकर उससे कौन सा मसला साबित होता है और उससे मसला अख़ज़ करके आवाम के सामने पेश कर देता है। मसलन एक हदीस में जो नमाज से मुताल्लिक़ हो या रोज़े से मुताल्लिक़ हो या किसी और शरई अहकाम से मुताल्लिक़ हो, हदीस मुबारका में कोई वाक़या मामला पेश आ जाए और उस वाक़े के पेश आ जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी का अमल उस वाक़े के पेश आ जाने से ख़राब नहीं हुआ या उनके अमल में कोई फ़साद नहीं आया या उनका अमल इस वाक़े के पेश आ जाने से बातिल नहीं हुआ, तो फ़ुक़हा कराम उस हदीस से वो मसला अख़ज़ कर लेते हैं और साबित कर लेते हैं कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों में किसी से ये वाक़या पेश आ जाए तो उसके अमल पर कोई फ़साद, ख़राबी और बातिल होने का हुक्म नहीं लगाया जाएगा, बल्कि
اسی طرح کے واقعات پیش آ جانے پر مسلمان کے عمل پر صحیح صحت اور درستگی کا حکم لگایا جائے گا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے لیے دین کے رہنما ہیں۔ آئیے اب وہ مسئلہ سنتے ہیں کہ فرقہ غیر مقلد کی طرف سے وہ اعتراض کیا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو جواب عرض کر دیتے ہیں۔ ولا بعزہ، اگر چبا لے کاٹ لے کتا کسی کو تو اب بھی وہ جگہ وہ پلیت نہیں ہے۔ ہاں اگر معلوم یرا ریقہ، اگر لعاب لگ جائے، تھوک لگ جائے، پھر وہ جگہ پلیت ہوگی، ورنہ پلیت نہیں ہوگی۔ ولا صلاۃ حاملہ، اے ولا یفسد، نماز فاسد نہیں ہوگی اس آدمی کی، صلاۃ حاملہ، جو نماز پڑھے اس کو اٹھا کر، جو نماز پڑھے اس کو اٹھا کر، ولو کبیرن، چاہے کتا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ مشرف کتے کیوں اٹھا کے بیٹھتا ہے، حیران ہوتے تھے، مگر پھر سمجھ آئی کہ اس کو راستہ کہاں سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آئیے، صرف یہی نہیں، یہ تو اصل در مختار ہے، رد المحتار جو ابن عابدین ہے، اس کے اندر لکھا ہے، قال فی البدائع، بدائع الصنائع، فقہ کی حنفیہ کی معتبر کتاب، قال مشائخنا، ہمارے مشائخ نے کہا ہے، من صلی وفی کمہ جرب تجوز صلاتہ، کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس کی آستین کے اندر کتے کا بچہ ہو، گلر ہو، گلر، تو تجوز صلاتہ، نماز جائز ہے۔ وقیدہ الفقیہ ابو جعفر ہندوانی بکونہ مسدود الفم، البتہ ابو جعفر ہندوانی فقیہ نے شرط لگائی ہے کہ جب بندہ اٹھا کر نماز پڑھ رہا ہو نا، گلر کو منہ بدا ہوا ہونا چاہیے، ویسے نماز ہو جائے گی۔ جی سامعین و ناظرین کرام، آپ نے سن لیا نام نہاد غیر مقلد عالم مولوی شاہین کی باتیں۔ عزیز دوستوں، انہوں نے جو کتا اٹھانے، نماز کی حالت میں کتا اٹھانے کا جو مسئلہ بیان کیا ہے ہماری کتاب سے، در حقیقت یہ بھی مسئلہ لیس القلب بنجس العین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ کتا ہمارے نزدیک نجس العین نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ در حقیقت علماء کرام اور فقہاء کرام نے جو بیان کیا ہے وہ صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتب میں ان کو جو حدیث بیان کی گئی ہے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک صحیح حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، وہ حدیث ہم آپ کے سامنے بعد میں بیان کریں گے، پہلے ہم آپ کے سامنے مسئلے کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مسئلہ یوں ہے کہ کتا زندہ ہو اور اس کے جسم پر کوئی دوسری نجاست لگی ہوئی نہ ہو اور اس پر پسینہ بھی نہ ہو تو اس کا جسم اوپر سے پاک شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ نمبر 1، زندہ کتا ہو۔ نمبر 2، جسم کے اوپر کوئی نجاست گندگی بھی نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے جسم پر پسینہ بھی نہ ہو۔ اب اگر کسی شخص نے نماز میں زندہ کتا اٹھایا بشرطے کہ اس کے جسم کے اوپر نجاست نہ لگی ہوئی ہو اور اس کتے کا منہ بندھا ہوا ہو تاکہ اس کا تھوک و لعاب نہ لگے، اور اسی حالت میں وہ نماز سے فارغ ہو جائے، کوئی رطوبت اس نمازی کے کپڑے اور بدن پر نہ لگے ہوئے ہوں، تو اس بندے کی نماز درست ہے، باطل نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں کوئی مفسد عمل پیش نہیں آیا، ایسا عمل جس سے نماز فاسد ہو پیش نہیں آیا۔ ہمارے نزدیک عمل کثیر کے بغیر اگر کوئی نمازی پاک و صاف چیز کو اٹھائے نماز میں تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور ہم یہ صحیح حدیث آپ کو صحیح بخاری سے ہی پیش کریں گے۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں، ابو قتادہ حارث ابن ربیعی انصاری صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امامہ اپنی نواسی کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ کی صاحبزادی اور ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس آپ کے داماد کی بیٹی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو ان کو زمین پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے ان کو اٹھا لیتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرنے والے، اس کی شرح کرنے والے محدثین نے کیا فرمایا ہے۔
یہ سب سے پہلا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب فتح الباری جلد 1 صفحہ 779 779، اس میں یہ فرماتے ہیں وَعَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ حَمَلَ آدْمِيًّا وَكَذَا مَنْ حَمَلَ حَيْوَانًا طَاهِرًا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس کے نماز کے صحت ہونے پر دلیل ہے۔ کس کے؟ من حمل آدمیا، جس نے کسی آدمی کو اٹھایا، وقضا من حمل حیوانا طاہرا، اور اسی طرح جس کسی نمازی نے کسی پاک حیوان کو اٹھایا ہو، یعنی اس کی نماز درست ہوگی۔ نمبر 2، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترتیب مسند الامام الاعظم والمجتہد المقدم ابی عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، یہ جلد 1 صفحہ 116 ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں وفی ھذا الحدیث دلیل علی صحۃ صلاۃ من حمل آدمیا او حیوانا او غیرہما بشرط ان یکون طاہرا، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ نماز کی درستگی اس آدمی کی جس نے نماز کے اندر آدمی کو اٹھایا، کسی آدمی کو اٹھایا یا کسی حیوان کو یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کو، اس طور پر کہ وہ اس شرط پر کہ وہ کیا ہو؟ پاک ہو۔ وَأَنَّ ثِيَابَ الصِّبْيَانِ وَأَجْسَادَهُمْ طَاهِرَةٌ، اور فرماتے ہیں کہ بے شک بچوں کے کپڑے اور ان کا جسم ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے، حتیٰ تثبت نجاستها، یہاں تک کہ کوئی نجاست ثابت ہو جائے تو تب نجاست کا حکم لگایا جائے گا۔ وَأَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ لَا يَبْطُلُ الصَّلَاةَ، کہتے ہیں فعل قلیل، عمل قلیل یہ نماز کو باطل نہیں کرتی۔ وَأَنَّ الْأَفْعَالَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَتَفَرَّقَتْ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ، کہتے ہیں افعال اگر زیادہ تعداد میں ہو اور مختلف ہوں تو یہ نماز کو باطل نہیں کرتی۔ لا تبطل الصلاۃ، نماز کو باطل نہیں کرتی۔ اسی طرح ہم تیسرا حوالہ یہ ہے اس حدیث کی تشریح میں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نواسی کو نماز میں اٹھایا، اس کی تشریح میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 676 ہجری ہے۔ یہ شرح مسلم جلد 1 205 میں اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں وفیہ دلیل لصحۃ صلاۃ من حمل آدمیا او حیوانا طاہرا من طیر وشاۃ وغیرہما، کہتے اس بات پر اس کے نماز کی درستگی کے اوپر یہ دلیل ہے، جس کسی آدمی نے نماز میں کسی آدمی کو اٹھایا یا کسی حیوان جو کہ پاک ہو اس کو اٹھایا۔ اب آدمی یا حیوان چاہے وہ پرندہ ہو، بڑا پرندہ ہو یا بکری ہو، یا ان کے علاوہ کوئی کتے یا پلے کا بچہ ہو، اس کو بھی۔ وَأَنَّ ثِيَابَ الصِّبْيَانِ وَأَجْسَادَهُمْ طَاهِرَةٌ، اور بے شک بچوں کے کپڑے اور ان کا جسم پاک ہوتا ہے، حتیٰ یتحقق نجاستها، یہاں تک کہ ان کے جسم اور کپڑے کی نجاست ثابت ہو۔ وَأَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ لَا يَبْطُلُ الصَّلَاةَ، اور بے شک عمل قلیل، فعل قلیل نماز کو باطل نہیں کرتا۔ وَأَنَّ الْأَفْعَالَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَلَمْ تَتَوَالَى بَلْ تَفَرَّقَتْ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةَ، کہتے ہیں افعال جب زیادہ ہوں، متعدد ہوں اور پے در پہ نہ ہو، بلکہ مختلف انداز میں، مختلف طریقوں اور مختلف وقتوں میں ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ آگے حضرت فرماتے ہیں قولہ، کہ صحابی کا، راوی کا یہ کہنا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس وامامۃ علی آتکہ، کہتے ہیں یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو نماز کی امامت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور امامہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے آپ کے کندھے پر تھی۔
تو یہ ہے ھذا یدل لمذہب الشافعی، یہ دلالت کرتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب پر، ومن وافقہ، امام شافعی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے موافقت رکھنے والے کی، انہ یجوز حمل الصبی والصبیۃ، کہتے جائز ہے بچے اور بچی کا اٹھانا، وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ چاہے کتا ہو، چاہے پلا ہو، چاہے بکری ہو، چاہے چرند و پرند ہو، من الحیوان الطاہر، پاک حیوان میں سے، فی صلاۃ الفرض و صلاۃ النفل، فرض اور نفل نماز میں یہ اٹھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یہ بات آ گئی۔ اب چوتھا حوالہ ہم آپ کو پیش کریں گے، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد الشافعی المصری، ان کی وفات 804 ہجری ہے۔ یہ بھی اسی حدیث کے تحت اسی کو بیان کرتے ہیں کہ نماز درست ہو جاتی ہے اس آدمی کی جو کسی حیوان کو نماز کی حالت میں اٹھائے، پاک حیوان کو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ بکری ہو، یا اس کے علاوہ کوئی کتے کا پلا وغیرہ کتا ہو، جو بھی ہو، یا آدمی ہو، اس کی نماز درست ہے۔ اسی طرح پانچواں حوالہ القوقب الوہاج شرح صحیح مسلم المسمى القوقب الوہاج والروز البہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، یہ محمد امین بن عبداللہ الارمی العلوی الحرری الشافعی، اس کی کتاب ہے، اسی کی لکھی ہوئی ہے، اسی نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے جو ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ یہ چھٹا حوالہ ہے الاعلام لفواہد عمدۃ الاحکام، ابن الملقن الشافعی، جس کی وفات 804 ہجری ہے۔ یہ بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نماز اس بندے کی درست ہوگی۔ اسی طرح ساتواں حوالہ ہے احکام النساء مستخلصا من کتب الالبانی، کہ اس کا خلاصہ ہے البانی کی کتابوں سے احکام النساء جو بیان کیا ہے ابو مالک محمد بن حامد بن عبد الوہاب نے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ دلیل ہے اس بات کی اس حدیث کے اندر اس کے نماز کے درست ہونے کی، جس کسی نے کسی آدمی کو نماز میں اٹھایا یا کسی پاک حیوان کو جو پرندہ ہو یا بکری ہو یا ان کے علاوہ ہو، چاہے کتے کا پلا ہو، کتا ہو، جو بھی ہو، ان کے علاوہ ہو لیکن پاک ہو۔ وَأَنَّ ثِيَابَ الصِّبْيَانِ وَأَجْسَادُهُمْ طَاهِرَةٌ حَتَّى تَتَحَقَّقَ نَجَاسَتُهَا، انہوں نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے جو عام شارحین محدثین نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح یہ آٹھواں حوالہ ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، منت المنعم فی شرح صحیح مسلم، یہ فضیلت الشیخ صفی الرحمن المبارک پوری کی ان کی کتاب ہے، ان کی شرح ہے، انہوں نے یہ شرح لکھی ہے، شرح صحیح مسلم ہے، جلد 1 صفحہ 347۔ انہوں نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ والحدیث دلیل، کون سی حدیث؟ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی امامہ کو جو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا، اسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اسی پر دلیل دے رہے ہیں اور اس پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ دلیل ہے اس آدمی کی نماز کے صحیح ہونے کی جس نے اب کسی آدمی کو یا کسی طاہر حیوان کو، پاک حیوان کو اٹھایا، اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح نواں حوالہ یہ ہے تیسیر الباری ترجمہ و تشریح صحیح بخاری اردو، جلد 1 صفحہ 353۔ امام اہل حدیث علامہ وحید الزمان صاحب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فائدے میں لکھتے ہیں، معلوم ہوا نماز میں چھوٹی لڑکی کو اٹھائے رہنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور بچے کا اٹھا لینا پھر بٹھا دینا ایسا عمل نہیں جس سے نماز ٹوٹ جائے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز میں کیا اور امامہ کو گردن پر بٹھائے ہوئے ہماری امامت کی، یہ بات آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک بھی بچی کو نماز میں اٹھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ 10واں حوالہ ہے تلک عشرۃ کاملہ کے طور پر ہم آپ کو آخری حوالہ پیش کرتے ہیں، یہ نزل الابرار من فقہ النبی المختار، غیر مقلدین کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ ہے، جلد 1 صفحہ 30۔ اس کے اندر کتے کا لعاب ان کے محققین کے نزدیک پاک ہے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں،
آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولا تفسدوا صلاۃ حاملہ، کہ اس کتے کو اٹھانے والے کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ ان کے نزدیک خود بھی یہی مسئلہ بیان ہے، انہوں نے خود بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں کہ جب کتے کے ظاہری طور پر، جب کتا نجس العین نہیں ہے، اس کے ظاہر پر کوئی گندگی یا نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو اور زندہ کتا ہو، تو اس کو اگر کوئی اٹھا لے تو اس کی نماز فاسد، صرف ایک حدیث پیش کرے، ایک حدیث رسول پیش کرے۔ جب حدیث رسول آپ پیش نہیں کر سکتے تو یہ مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، بس آپ کی عقل اور کم عقلی میں یہی معاملہ ہے، آپ کی عقل کا قصور ہے، نہ کہ شریعت اور اسلام کا اس میں قصور ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں، ایک ہوتا ہے جواز بمعنی صحت اور ایک ہوتا ہے جواز بمعنی اباحت، دونوں میں فرق ہے۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ نے جہاں فقہ میں اس مسئلے کے تحت جواز کا لکھا ہے تو وہ جواز بمعنی صحت کے ہے، یعنی اگر کسی نمازی نے ایسا کیا تو اس کی نماز صحیح ہوگی اور فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں جو غیر مقلدین سمجھتے ہیں کہ نماز میں کتا اٹھانے کی ترغیب دے رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کا ایسا سمجھنا اپنی کم عقلی، ناقص فہمی یا محض فقہ کی دشمنی کی وجہ سے ہے۔ عزیز دوستوں، ہمارے فقہ میں یہ ہرگز نہیں کہ اس کے لیے آپ کتا اٹھاتے رہیں، اگر غیر مقلدین اس چیز کو ایسے ہی سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پھر امام بخاری کا نبی علیہ السلام کے اس عمل کو نقل کر دینا، پھر وہ بھی یہی معنی دیتا ہے کہ آپ نماز میں اپنی نواسیوں کو اٹھاتے رہیں، لیکن اس کا کوئی ہرگز یہ مطلب نہیں لیتا۔ اسی طرح عقل مند اور باشعور آدمی اس فقہ کے مسئلے کو پڑھنے کے بعد ہرگز یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ فقہا نے اس بات کے لیے اس کو بیان کیا ہے کہ کتے کو اٹھاتے رہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے آخر میں یہ بات میں کہہ دوں کہ انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے، یہ شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور یہ فقہ کی دشمنی میں فقہ کا مسائل اور ان کے مسائلوں کو مذاق اڑاتے ہیں، لیکن نہیں دوستوں، در حقیقت یہ شریعت کے مذاق اڑانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح بیان کی ہے کہ محدثین کرام نے، فقہا نے اور اس حدیث کے شارحین نے اس سے یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کتے کو یا کوئی آدمی کو، کوئی پاک حیوان کو اٹھا لیتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز فاسد نہیں ہوتا، اور بشرطے کہ وہ پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند، نانات وی کلش کر صدقا وفا کا